अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है अप्रैल की 3 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के जनूबी, वस्त मगरबी और शिमाल मशरक़ में वाक़ 11 रियासतों में दर्जनों तूफ़ानी झक्कड़ों और बगोलों ने तबाही मचा दी है, जिससे कम से कम 32 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। तूफ़ानी बगोलों की वजह से कम 8 रियासतों में जानी और माली नुकसानात हुए हैं। बगोलों के बाइस रियासत टेनेसी की एक काउंटी में 9 अफराद हलाक हुए, जबकि 4 अफराद आर्कन्सा के एक छोटे से कस्बे वेन में जान की बाजी हार गए। रियासत इलिनॉय में 4 और इंडियाना में 3 अफराद की हलाकतों की इत्तलात हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब तूफ़ानी बगोले के सबब मज़ीद हलाकतें दीगर इलाक़ों से रिपोर्ट की गईं, जिनमें एलाबामा और मिसिसिपी शामिल हैं, जबकि आर्कन्सा के हुक्काम के मुताबिक 2600 से ज़ायद इमारतें तूफ़ानी बगोलों की ज़द में आई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफ़ानी बगोलों की रफ्तार 165 मील फ़ी घंटे तक थी। सदर जो बाइडन ने मुल्क के वसी इलाक़ों को बड़े पैमाने पर आफतज़दा करार दे दिया है, जिससे वहाँ बहाली में मदद के लिए वफाकी वसाइल और मदद दस्तयाब होगी। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम के एहलकारों ने ऐलान किया है कि मंगल के रोज़ न्यूयॉर्क में फ़र्द जुर्म की कार्रवाई में जज के सामने पेशी के बाद ट्रंप फ्लोरिडा में रात के वक्त अपने हामियों से खिताब करेंगे। ख्याल किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मंगल के रोज़ मैनहट्टन में रज़ाकाराना तौर पर खुद को कानून के हवाले करेंगे। ऐसा पहली बार होगा कि कोई साबिक़ अमरीकी सदर मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना करेगा। गुज़श्ता हफ्ते मैनहट्टन की एक ग्रैंड ज्यूरी ने ट्रंप पर फ़र्द जुर्म आयद की थी। उन पर सन 2016 की सदारती मुहिम के दौरान स्कैंडल से बचने के लिए साबिक़ा पोर्न स्टारमी डैनियल्स को खामोश रहने के लिए रकम अदा करने का इल्ज़ाम है। ट्रंप खुद पर आयद इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं और उसे अपने सदारती उम्मीदवार बनने के खिलाफ साजिश करार देते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया है, जो कल सुनाया जाएगा। केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तिवा के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत कर रही है। केस की समाअत के आखिरी रोज़ हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली खबरों के बाइस आगाज़ में पीपीपी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि हम कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, बाइकॉट नहीं कर रहे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत बाइकॉट नहीं कर सकती, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। उसके बाद बाकायदा केस की समाअत हुई, जिसमें अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकाला ने अपने दलाइल दिए। अखराजात और सिक्योरिटी के मामले पर ख़जाने और दिफा के सेक्रेटरीज अदालत में पेश हुए और बताया कि सूरत हाल संगीन है। अदालती कार्रवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर हज़ारों वकला मौजूद थे, जो उनके बकौल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का साथ देने के लिए आए थे। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में गैर मुस्लिम अक़लियती बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वालों को घात लगाकर कत्ल करने की वारदातों के नतीजे में मुतल्लिक़ा लोगों में खौफ व हिरास फैलता जा रहा है। पिछले हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में पहले एक सिख दुकानदार को उनकी दुकान में, जबकि एक मसीही खाकरोब को उनके घर की दहलीज पर नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। दोनों वाक़यात की अभी तक किसी फ़र्द या गिरोह ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, मगर पुलिस हुक्काम उसे दहशतगर्दी के वाक़यात करार दे रहे हैं। मसीही, सिख, हिंदुओं, अहमदी और दीगर गैर मुस्लिम बिरादरियों के ख़िलाफ़
دہشت گردی بالخصوص گھات لگا کر قتل کی وارداتیں پچھلے کئی برسوں سے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں متاثرہ زیادہ تر لوگ پشاور سے اندرون اور بیرون ممالک نقل مکانی کرتے رہتے ہیں۔ سکھ برادری کے ایک رہنما کا کہنا ہے کہ جمعے کو سکھ دکاندار کے قتل کے بعد اتوار کے روز ایک خاندان نقل مکانی کر کے بھارت چلا گیا۔ مسیحی برادری کے ایک رہنما نے تو ملک میں رہنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ قیام پاکستان کے وقت غیر مسلموں کی آبادی 23% تھی، مگر اب یہ صرف 3% رہ گئی ہے۔ پشاور میں ہونے والے قتل کے دونوں واقعات کے بعد وزیر اعلیٰ، وزیر اطلاعات اور سینئر پولیس عہدیداروں نے متاثرہ مسیحی اور سکھ رہنماؤں کو تحفظ اور انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ طالبان حکومت کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس (GDI) کے اسپیشل فورسز یونٹ نے ایک کارروائی میں داعش خراسان کے ایک اہم آپریٹر عین الدین کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیگر حملوں کے علاوہ عین الدین طالبان کے صوبے بلخ کے گورنر اور صوبے بلخ میں شیعہ ثقافتی مرکز پر حملے میں ملوث تھا۔ اس نے داعش خراسان گروپ کی نگرانی میں بھی فعال کردار ادا کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے شمالی صوبوں میں GDI نے CCTV فوٹیجز بھی جاری کی ہیں، جن میں مبینہ طور پر دکھایا گیا ہے کہ عین الدین بلخ کے گورنر اور مزار شریف میں طبیان ثقافتی مرکز کے خلاف حملوں میں معاونت کر رہا ہے۔ صوبے بامیان کے ضلع سیغان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی بتایا کہ داعش خراسان پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے RTA کو بتایا کہ افغانستان میں داعش خراسان سے متعلقہ سیکیورٹی خطرات 2% سے بھی کم ہو گئے ہیں۔ افغان ریاستی وزارت برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ترجمان شفیع اللہ رحیم نے کہا ہے کہ 29 مارچ سے اب تک 12 صوبوں میں سیلاب سے کم از کم 3 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہوئے ہیں۔ رحیمی نے کہا کہ 261 گھر تباہ ہو گئے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے، 155 مویشی ہلاک اور 1700 ایکڑ سے زیادہ کھیت تباہ ہوئے ہیں۔ بھارت کی ریاست کرناٹک کے رام نگر ضلع میں 5 افراد پر مشتمل گائے محافظوں کے گروپ نے جمعے کی شب ایک 35 سالہ شخص ادریس پاشا کو مبینہ طور پر جانور لے جانے کی پاداش میں ہلاک کر دیا۔ مقتول نے جانور خریدنے کے کاغذات دکھائے، جس پر ملزموں نے اس سے 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا اور پاکستان جانے کو کہا۔ مطالبہ پورا نہ کرنے پر ان پر حملہ کیا گیا۔ بعد میں ایک سڑک کے کنارے ان کی لاش پائی گئی۔ اصل ملزم فرار ہے۔ اس واقعے کے خلاف مقامی مسلمانوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، جبکہ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور اس کے لیے ریاستی وزیر داخلہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ حکمراں جماعت BJP کی جانب سے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ مبصرین کے مطابق یہ اور ایسے واقعات از خود نہیں ہوتے، بلکہ منصوبہ بندی کے تحت کرائے جاتے ہیں۔ یہ مذہبی نہیں بلکہ سیاسی معاملات ہیں، اور جب بھی انتخابات قریب آتے ہیں اس قسم کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ کرناٹک میں 10 مئی کو اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے اتوار کی شام ٹیلی فون پر گفتگو کی اور آئندہ دنوں میں ایک دوسرے سے ملنے پر اتفاق کیا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی IRNA نے خبر دی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور ان کے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کے درمیان ملاقات کے لیے وقت اور جگہ کا تعین ابھی باقی ہے۔ تہران اور ریاض نے جنوری سن 2016 میں تہران اور مشہد میں سعودی سفارتی مراکز پر ایرانی حکومت کے حامیوں کے حملوں کے بعد سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ 19 مارچ کو دونوں ملک چین کی ثالثی میں ہونے والے ایک معاہدے کے تحت تعلقات بحال کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ سعودی عرب اور تیل پیدا کرنے والے دیگر بڑے ممالک کی جانب سے مئی سے سال کے آخر تک
تیل کی پیداوار میں 1.15 ملین بیرل یومیہ کمی کرنے کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں تقریباً 6% اضافہ ہو گیا ہے، جسے ایشیا اور یورپ کے زیادہ تر بازار حصص میں شیئرز کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ S&P 500 میں جمعے کے روز 1.4% اضافہ ہوا، جو گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 3.5% زیادہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیل اور دیگر ایندھن کے نرخوں میں اضافے سے مارکیٹ کی قیمتوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ یوکرین سے متعلق پہلے کچھ اہم خبریں۔ پولینڈ نے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بدھ کو صدر آندریز ڈوڈا کے ساتھ بات چیت اور پولینڈ میں پناہ لینے والے یوکرینی باشندوں سے ملاقات کے لیے ان کے ملک کا دورہ کرنے والے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز نے اطلاع دی ہے کہ روسی سیکیورٹی افسران معلومات افشا ہونے پر اور انحراف کے خدشات کے باعث سینئر حکام اور ریاستی کمپنی کے ایگزیکٹوز کے پاسپورٹ ضبط کر رہے ہیں۔ یوکرین کے ایک سینئر اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ مشرقی یوکرین کے کوسٹا نیتونکا میں اتوار کی صبح روسی گولہ باری سے 6 شہری ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ اور اب باخمود کی صورتحال۔ یوکرینی اور روسی افواج نے اتوار کو دیر گئے مشرقی یوکرین کے شہر باخمود کی صورتحال کے بارے میں متضاد خبریں دی ہیں، جہاں دونوں فریقوں کے درمیان مہینوں سے شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ روس کے نیم فوجی ویگنر گروپ کے سربراہ نے کہا کہ ان کی افواج نے باخمود میں انتظامیہ کی عمارت پر روسی جھنڈا لہرا دیا ہے اور قانونی نقطہ نظر سے انتظامی کنٹرول سنبھال لیا ہے، لیکن یوکرین کی فوج کا کہنا ہے کہ روسی افواج باخمود پر حملے کر رہی ہیں، لیکن یوکرین کے فوجی متعدد حملوں کو پسپا کرتے ہوئے بہادری سے شہر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو اپنے رات کے خطاب میں کہا کہ باخمود میں اتوار کو شدید لڑائی ہو رہی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اتوار کو روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف سے ٹیلی فون پر بات کی اور وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر ایون گریشکووچ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا، جسے روس نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ بلنکن کو جواب دیتے ہوئے لیوروف نے کہا کہ گریشکووچ کی رہائی کے بارے میں روسی عدالت فیصلہ کرے گی اور کہا کہ واشنگٹن اس کیس کو سیاسی رنگ دے رہا ہے جو ناقابل قبول ہے۔ حالانکہ روس نے ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے، لیکن لیوروف نے کہا کہ صحافی کو موقع پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک روسی فوجی بلاگر ولادیمیر تاتارسکی اتوار کو سینٹ پیٹرز برگ کے ایک کیفے میں ہونے والے ایک بم حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ تقریباً 30 افراد حملے میں زخمی ہوئے۔ اس کا اصل نام میکسم فومن تھا اور وہ ملٹری بلاگرز کے باسر گروپ کا معروف ممبر تھا۔ وہ یوکرین میں روس کی جنگ پر رواں تبصرہ کرتا تھا۔ تاتارسکی اتوار کی شام سائبر زیڈ فرنٹ نامی ایک گروپ کے زیر اہتمام ایک تقریب میں تقریباً 100 لوگوں کے گروپ سے خطاب کر رہا تھا جب یہ حملہ ہوا۔ فروری سن 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد تاتارسکی روس میں قتل ہونے والا دوسرا مشہور شخص ہے۔ کچھ روسیوں نے حملے کے لیے یوکرین کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کیے۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ پولیس مظاہرین کی محافظ ہے اور وہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ شہری صدر ایمانوئل میکرون کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں متنازع اضافے کے فیصلے کے خلاف پرامن احتجاج کر سکیں، لیکن انسانی حقوق کے حامیوں کا کہنا ہے کہ افسران نے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس پھینکی۔ فرانس میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کے دوران قانون نافذ کرنے والے کچھ افسران پر تشدد کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بیحد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر قمر عباس جعفری کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔